हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज आलमी इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दुनिया भर में करप्शन के तासुर पर मबनी ग्लोबल रैंकिंग्स जारी की हैं। हमारे लिए जो पाकिस्तान के हवाले से ख़बर ये है कि हम 120 के बजाय अब 124वें नंबर पर आ गए हैं, यानी करप्शन का तासुर जो है वो बढ़ा है पाकिस्तान के हवाले से। इसके बारे में ये है कि ये जो फाइंडिंग्स हैं वो डेटा पर मबनी नहीं होती, ये सर्वे होते हैं बेसिकली जो मुल्क में कराए जाते हैं। और पाकिस्तान में जो सर्वे हुआ उसके मुताबिक दो जो की पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जिसमें रूल ऑफ लॉ और वेराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी, उनके बारे में उनमें पाकिस्तान का स्कोर कम पाया गया। रूल ऑफ लॉ जो है उसका मकसद ये है कि क्योंकि ये सर्वे पब्लिक एंटिटीज़ का होता है, हुकूमत का होता है और पब्लिक सेक्टर इदारों का होता है, तो उसमें कहा गया कि जो रूल ऑफ लॉ है उसमें यह है कि पाकिस्तान में जो पब्लिक सेक्टर में लोग हैं वो अपने ऑफिस को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं या नहीं, तो उस बारे में पाकिस्तान को जो है कम नंबर मिले। और पाकिस्तान और साथ है वेराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें तमाम जो इदारे हैं, मुक़न्नना है, अदलिया है, पार्लियामेंट है, एग्जेक्टिव जिसे मुक़न्नना आप पहले ही कहते हैं, उसके अलावा फ़ौज है, पुलिस है, इन सब इदारों के बारे में जो स्कोर दिया गया है उसमें भी कमी आई है। इसकी वजह से हमारा जो नंबर है वो 32 से कम होकर 31 हो गए हैं। जब से हुकूमत आई है, और ज़ाहिर है हुकूमत करप्शन को ख़त्म करने का इरादा लेकर ऐलान कर आई थी, तो ख्याल यही था कि पाकिस्तान की जो इंडेक्स में रैंकिंग है वो बेहतर होगी, क्योंकि जो कार्रवाइयाँ हुई, और ये ख़ुद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि नैब ने जो है गुज़िश्ता 2 सालों में 363 अरब रुपए जो है रिकवर किए हैं। और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो भी ये कह रही है कि उन्होंने 300 अरब उन्होंने भी रिकवर किए हैं। उसके बावजूद हमारी जो रैंकिंग है वो कम हुई है। इसके मुकाबले में अगर हम रीजन में देखें तो भारत, बांग्लादेश और तो ईरान और सबसे बढ़कर अफ़गानिस्तान की भी इम्प्रूव हुई है, भारत की भी इम्प्रूव हुई है, ईरान की भी इम्प्रूव हुई है। तो ये एक थोड़ा सा मकाम हमारे लिए तशवीश का बायस है कि हमारी जो रैंकिंग है वो क्यों कम हुई है। ज़ाहिर है अपोजिशन ने इसके ऊपर जो है शोर गुगा मचाना था और आज मचाया भी। तो सबसे पहले सुन लेते हैं कि अपोजिशन वाले क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे सिंध के जो मुशीर इंसाफ हैं मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया, सुनिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस मौक़िफ़ की तायीद की है कि दर हकीकत इमरान खान साहब की हुकूमत बात ईमानदारी की करती है, लेकिन है एक करप्ट हुकूमत। तो ये पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तायीद की है। पीपल्स पार्टी की तरफ से जो शहादत आई है वो ऑथेंटिक है। हाँ बिल्कुल ज़ाहिर, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अपने दौर में जो रैंकिंग थी वो गालिबन 140 से भी ऊपर के करीब थी। बहरहाल हाँ, मैं आपको याद भी नहीं रखना, मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही तो हम खासे छूट पे थे, तो मेरे ख्याल में अपोजिशन को भी बात ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, बीच का जो नवाज शरीफ का दौर था उसमें रैंकिंग थोड़ी हमारी कम हुई, कोई काबिल ज़िक्र फ़र्क नहीं आया था, मगर ज़ाहिर है 135 हाँ 117 हो गई थी 2018 में, और 2019 में फिर 120 हो गई, और अब 2020 में 124 हो गई। तो सुन लीजिए मरियम औरंगज़ेब जो कि तर्जुमान हैं उनकी, वो क्या कहती हैं। लेकिन इनकी तैयारी सिर्फ चोरी और करप्शन पे थी, जिसपे आज जिसकी तस्दीक आज एमनेस्टी इंटरनेशनल ने की है कि कमीशन, करप्शन और चोरी में इमरान साहब की हुकूमत ने बहुत तरक्की की है, जिस पर मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। चले मुबारकबाद इमरान खान साहब कबूल। हालांकि आप फरमा चुके हैं कि रैंकिंग जो है वो लॉ एंड ऑर्डर पे और एक और वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी पे की वजह से कम हुई है, उसके मयार में कमी की वजह से ऐसे। लेकिन ये लोग ये समझ रहे हैं कि चूंकि करप्शन में ये शायद समझ नहीं रहे, इनको शायद ये अच्छी तरह से पता है, क्योंकि यही हथियार उनके खिलाफ बार बार इस्तेमाल हो चुके हैं। अगर आप इजाजत दें, मुझे पता है वो बाद में बात करनी थी, लेकिन मैं आपको इजाजत दूंगा। लेकिन मैं एक चीज़ कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी रैंकिंग तरक्की करके 120 से 124 पे आई है,
تو اس میں ہم اکیلے نہیں ہیں. 124ویں نمبر پہ ٹوٹل 5 ممالک ہیں پاکستان سمیت, بولیویا, کینیا, کرغزستان اور میکسیکو اور پاکستان, ان کو 124واں نمبر دیا گیا ہے. آپ نے کہا افغانستان کی اور بنگلہ دیش کی رینکنگ بہتر ہوئی ہے, لیکن میرے لیے مطلب مجھے اس میں سے کچھ وہ بھی نکالنی ہے, ایک اچھا پہلو بھی نکالنا ہے. بنگلہ دیش اور افغانستان پاکستان سے اب بھی اوپر ہیں کرپشن کے معاملے میں. بنگلہ دیش 146ویں نمبر پہ ہے اور افغانستان 165ویں نمبر پہ. باقی سارک ممالک ہم سے کم ہیں. جی اچھا, اب یہ جو ہے نا گیم یہ ساری کی, اچھا پہلے تو میں کلیئرلی بتا دوں, اور ہر سال اس پر بات کرنی پڑتی ہے, ہر سال وہی بات کرتے ہیں, کوئی بات نہیں, ایک اور دفعہ کر لیتے ہیں. بس یہ فرق ہوتا ہے کہ کبھی نواز شریف ہوتے ہیں, کبھی عمران خان ہوتے ہیں, کبھی مطلب کبھی دو پکڑ طرف ہوتا ہے, کبھی ادھر ہوتا ہے, کبھی اپنی طرف ہوتا ہے, جو بھی. مجھے ذاتی طور پر میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا کرپشن پرسیپشن انڈیکس کو. اچھا, یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اوریجنل درجہ حرارت تو 40 ہے لیکن فیل 50 کی آ رہی ہے. مجھے آج ایسا لگا یہ لیکن وہ پھر بھی فیل مطلب فزیکلی اب فیل کر رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے. اس کی کوئی اتنی ہمارے یہاں بیسکلی ایک پولیٹیکل ہتھیار کے طور پر اس کی ویلیو ہے, ہمارے لیے ویلیو ہے کیونکہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اس پر بات کر رہے ہیں. لیکن اور جو آپ نے بھی بات کی نا کہ یار ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے, ان کو پتہ ہے سر, یہ مطلب کوئی ایسے نہیں ہے, ان کو پتہ ہے پرسیپشن مطلب نام میں لکھا ہوا ہے کرپشن پرسیپشن انڈیکس تاثر کا. یہ اس طرح کی باتیں اس لیے کیوں کرتے ہیں کیونکہ جب ان کا دور تھا تو یہی باتیں ہوئی تھی. آپ نہیں مان رہے نا میری بات, نہیں مان رہے آپ میری بات, کیسی باتیں ہوئی تھی. تو یقین خان کا کوئی پرانا بیان نکال لو, ایک نہیں, اس لیے کہ خان کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ آج جو بیان دیتے ہیں نا خان صاحب, ان کے 3 اس کے کنٹراڈکشن میں ماضی میں بیانات ہے. یار یہ آپ نے 3 کی بات کی نا, میں آپ کو 3 میں 3 دکھا رہا ہوں. یہ ہے کہ آفیشلی جو ہے نا جو بھی حکومت ہوتی ہے میرے خیال میں اور پی ٹی آئی ہے تو تیر کا نشان ان کے پاس ہونا چاہیے, کیونکہ تیر گھوم کے الٹا تیر, الٹے تیر, اب تو بہت تیر ہیں. لیکن پہلے ذرا سنا دیتے ہیں کہ ماضی میں اسی کرپشن پرسیپشن انڈیکس کے بارے میں کیا کیا باتیں کی جاتی تھی. سنائیے جی. پاکستان کی حکومت دنیا کی کرپٹ ترین حکومتوں میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق سمجھی جاتی ہے. لوگ کیا, میں کینیڈا کے ٹی وی کے اوپر گیا, کینیڈا میں وہاں اپیل کی, انہوں نے مجھے صاف صاف پوچھا کہ جی آپ یہ پیسہ جائے گا نہیں لوگوں کے پاس, یہ تو کرپشن میں پیسہ چلا جائے گا. صاف انہوں نے میرے سے پوچھا. جب آپ کی گورنمنٹ کے اندر بڑے بڑے مجرم بیٹھے ہوں, چوری کے سارے ریکارڈ توڑ دیے جائیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہے کہ پاکستان نے ماشاءاللہ ایک ہی جگہ ترقی کی ہے اور وہ کرپشن میں ترقی کی ہے, تو پھر عوام کی خدمت, عوام جب کرپشن ہوتی ہے تو عوام کرپشن کی قیمت مہنگائی کے ذریعے دیتی ہے. آپ نے کہا تین بیانات, میں نے کہا میں آپ کو 3 بیانات. یہ تمہاری حرکت پتہ ہے مجھے پسند نہیں آئی. تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ پرائم منسٹر آج جو کہتے ہیں اس کے تضاد میں ماضی کے 3 4 5 6 بیانات ہوتے ہیں, سب کو پتہ ہے, پچھلے 2.5 سال سے پتہ ہے. تو یار اس کو دوبارہ پروف کرنے کی بار بار ضرورت کیا ہے. میں تو یہی پروف کرنا چاہ رہا ہوں کہ یار جو بھی حکومت ہو منجن ایک ہی بک رہا ہوتا ہے. ہاں, اور دیکھیں ہمارے جو پبلک سیکٹر کا اس وقت حال ہے اور جو انہوں نے تمام ادارے گنوائے ہیں کہ چاہے وہ آپ کی پارلیمنٹ ہو, عدلیہ ہو, آپ کی ایگزیکٹو, یہ رپورٹ اس حکومت کے بارے میں ہے ہی نہیں, فوج ہو, پولیس ہو, سب کی جگہ یہ تو مین بات تو یہ رپورٹ تو اس حکومت کے بارے میں ہے ہی نہیں. یہ تو پچھلی حکومتوں کے بارے میں جو آج رپورٹ آئی ہے, اس بات کو وسعت گل صاحب پروف کریں گے. گل صاحب پروف کریں گے یہ بات. جی سر کچھ آپ, اچھا مزیدار بات ہے کہ آپ کو شہباز گل صاحب کی جو بیان آیا اس پر آپ تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہے ہیں. شہباز گل صاحب فرما رہے ہیں, صرف شہباز گل صاحب ہی نہیں ہیں, شہباز گل صاحب نے کہا کہ ابھی اس کا اردو ترجمہ نہیں ہوا ہے اس لیے پٹواری اچھل رہے ہیں, اور بالکل ظاہر ہے وہ ان کا کہنا ٹھیک ہے کہ وہ انگریزی بہتر سمجھتے ہیں. مگر 2 وزراء ہیں, آپ کو پتہ ہے شبلی فراز اور بابر اعوان صاحب, انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور بابر اعوان صاحب نے کہا ہے کہ اس کا جو ڈیٹا ہے وہ تو 2015 اور 16 کا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ تمام وزراء اس پر مصر ہیں کہ یہ ڈیٹا پرانا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ یہ ڈیٹا ہے ہی نہیں, اس طرح کا کوئی ڈیٹا ہے ہی نہیں. یہ ایک الگ بات ہے, یہ ایک سروے ہوتا ہے, یہ سروے ہوتا ہے خدا کے لیے مطلب. اور وہ خود وکیل ہیں بابر اعوان صاحب, اور شہباز گل صاحب تو جیک آف آل ٹریڈز ہیں, تو انہیں یہ پتہ ہے جیسا کلائنٹ چاہے گا وکیل تو ویسا کرے. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے جب وہ اس طرح کے ایبسرڈ قسم کا ایک دعویٰ کر دیتے ہیں تو آپ کو پھر نکال کے لانا پڑتا ہے, اور صحافیوں کا آپ کو پتہ ہے وہ ان کو تو یہ جو 2
رول آف لا اور جو ورائٹیز آف ڈیموکریسی جس سروے کی بات کریں کہ ڈیٹا جی یہ 17-18 کا ہے یا اس کا ہے، تو مئی 2019 سے لے کے اکتوبر 2019 تک جو سروے ہوا رول آف لا کے بارے میں، اور جو 2019 میں دوسرا سروے ہوا وہ ورائٹیز آف ڈیموکریسی کے بارے میں تھا. تو یہ ڈیٹا کم امپریشن سورسز بھی بتا دیں. ورلڈ جسٹس رپورٹ 8 سورسز ہیں میرا خیال ہے، 8 منی سرویز ہیں جن کو جوڑ کر پھر اس رپورٹ میں کیا گیا. یہی ہے نا، 8 سورسز ہیں. ان میں سے ایک جو ہے 2020 کا ہے، برٹلسمان سٹیفتنگ ٹرانسفارمیشن انڈیکس جو ہے جرمن، بل پڑ جائے گا جرمن جو ہے این جی او، اس کا 2020 کا جرمن این جی او سروے، مجھے تم بات نہیں کرنا، اچھا سوری، 2020 کا سروے جو ہے برٹلسمان سٹیفتنگ ٹرانسفارمیشن انڈیکس. اب ٹھیک ہے، اس کا 2020 کا جو ہے سروے ہے. 2019 کے اس رپورٹ میں 5 سروے جو ہیں 5 سورسز وہ کوٹ کیے گئے ہیں. اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ، دی پی آر ایس گروپ انٹرنیشنل کنٹری رسک گائیڈ، ورلڈ اکنامک فورم ایگزیکٹو اوپینین سروے، ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا انڈیکس اور ورائٹیز آف ڈیموکریسی. صرف ایک جو سورس ہے وہ دو سورسز جو ہیں وہ 2018 کے ہیں. ورلڈ بینک کی کنٹری پالیسی اینڈ انسٹیٹیوشنل اسیسمنٹ رپورٹ، اور اس کے علاوہ گلوبل انسائٹ کنٹری رسک ریٹنگ. باقی 19 اور 20 کے، اور جو جن کی آپ نے بات کی 2018 کی ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی نہیں ہے. جو اصل تبدیلی آئی ہے وہ رول آف لا اور جو ورائٹیز آف ڈیموکریسی. تبدیلی آ نہیں رہی، آ گئی ہے. ہاں، بریک بھی آ گئی ہے. بریک بھی آ گئی، بریک لے لیں پھر مزید بات. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں اس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن پرسیپشن انڈیکس کے بارے میں، جس کے بارے میں ہر سال ہمیں یہی بات کرنی پڑتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی شو ریکارڈ کر لیتے ہیں، اگلے سال بھی ہم یہی چلا دیں گے. اس میں لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ شو تو ہم ریکارڈ کر لیں، لیکن جو حکومتی ترجمان ہے نا وہ ہر سال ایک نیا ٹویسٹ لے کے آتے ہیں. یہ ایک پوائنٹ ہے. اچھا، آج سال کی جو بائی دا وے میں بہت دونوں چاہوں گا کہ آپ دونوں نا ابھی پلیز معافی مانگیں گل صاحب سے، اوکے، بیکاز وہ کوئی غلط بات نہیں کر رہے. میں ابھی ان کے دیکھ رہا تھا یہ بریک میں، ان کی جو پہلی ٹویٹ ہے جس کے ساتھ وہ ویڈیو اٹیچ تھا، اگر وہ ٹویٹ ہم اسکرین پر چلا سکیں پلیز. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی 2019 کی رپورٹ جو 2017 اور 2018 کی پبلش ڈیٹا پر تیار کی گئی، اب وہ ڈیٹا والے پوائنٹ پر آپ نہ پھنس جائیں، یہ آپ بات سنیں. یہ انفیکٹ 1917 اور 18 میں پبلش ہوا، لیکن ڈیٹا کلیکٹ اس کے پہلے ہوا. 100% بات صحیح کر رہے ہیں. 2019 کی رپورٹ 2019 کی رپورٹ بالکل اسی ٹویٹ ایک سال پرانا ہے یا نہیں؟ ٹویٹ آج کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم 2020 کی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں. اب یقیناً ٹائپ کرتے ہوئے غلطی ہو جاتی ہے، اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور ہو، آپ کچھ اور سوچ رہے ہوں، تو 20 کی جگہ آپ 19 لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم فیس ویلیو پہ یہ ٹویٹ لیں تو بالکل 2019 کی رپورٹ کے بارے میں 100% کہا جا سکتا ہے. لیکن آج کی رپورٹ کے بارے میں ہم بات کریں 2020 صاحب نے کہا کیا ہے اس نے. یہ رپورٹ مسلم لیگ نون کے زمانے کی کرپشن کی داستان ہے، کیونکہ یہ ڈیٹا ان سالوں کا ہے. اب سالوں سے مجھے نہیں پتا کہ وہ چند برسوں کی بات کر رہے ہیں یا غلط بات ہے. ہاں، تو بہرحال تو مزے کی بات یہ کہ اس بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ڈیٹا پرانا ہے. گزشتہ برس ظاہر ہے زیادہ آپ کو پتہ ہے متحرک تھی یہ حکومت، تو اور آپا فردوس سینٹر میں تھی، تو انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے کہا یہ حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یس، یہ بھی تو ہوا تھا. اور کیا کہا تھا؟ تو اب دیکھنا یہ، اور یہ کہا تھا سازش ہو رہی ہے، اور کیونکہ انہوں نے بھی اس وقت یہ کہا یہ ڈیٹا کیونکہ پرانا ہے اور اس کو پالش مار کے جو ہے نا نیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے سازش ہوئی ہے. اس سال جو آئی ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ڈیٹا پرانا ہے، حالانکہ ڈیٹا نہیں ہے، یہ صرف ایک سروے تھا اور سروے نیا ہے. اب اگلے سال دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا کہتے ہیں، اس میں کیا نیا ٹویسٹ لے کر کے آئیں گے. کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے نام کا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے. ہاں، اور یہ اس کے پیچھے پتہ نہیں موسوی ہے، پتہ مجھے نہیں، میں سے نہیں ہو رہا یار، مجھے نہیں ہو رہا. وسط آپ سے کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا، تم وہ پڑھو نا. اچھا
باہر ایک رپورٹ آئی ہے بڑے انڈیپینڈنٹ اردو میں، اور جس میں گل صاحب کے بیان پر جو اس کی ہیڈ لائن ہے وہ یہ کہ رپورٹ پر بحث، ٹرانسپیرنسی پاکستان کے عہدیدار کو حیرت. اور انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ مسلم لیگ نون کے زمانے کے کرپشن کی داستان ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے جو سینئر عہدیدار ہیں، انہوں نے کوٹ نہیں کیا، انڈیپینڈنٹ اردو نے خبر چھاپی ہے، اور انہوں نے کہا رپورٹ کے ذرائع میں صرف 2 رپورٹس 2018 کی ہیں جو آپ بتا چکے ہیں، باقی 2019 اور 2020 کی ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کرپشن سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹیں کیسے تیار کرتا ہے. تو اس بارے میں انہوں نے یہی کہا کہ یہ کوئی عوامی سروے بھی نہیں ہوتا، یہ ایکسپرٹس کو دیے جاتے ہیں کویسچنز کہ آپ کا کیا خیال ہے، اور اس ملک کے ایکسپرٹس اس میں بزنس مین بھی ہیں اور جو انٹیلیجنشیا ہے، انالسٹ ہیں، اکنامک انالسٹ، تو ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا پرسیپشن ہے. تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو خود سے جو ہے نا وہ کامران خان بن کے وہ نہیں کرتی انویسٹیگیٹو جرنلزم، بلکہ وہ اس سروے کی بنیاد پر کرتے ہیں. اور اگر سروے کی بنیاد پہ آئیں تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ ہمارے جو پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے، وہی ہے. اگر آپ نچلے کورٹس میں ابھی بھی چلے جائیں کراچی میں یا کسی بھی شہر کے نچلی عدالتوں میں چلے جائیں تو آپ کو ریڈر کو 500 روپے سے اب وہ بڑھ کے ریٹ جو ہے وہ 1000 ہو گیا ہے. ہاں نہیں وہ تو نمبر لگانے کا ہوتا ہے نا. آپ بھی پرانے ڈیٹے پر کام کر رہے ہو. میں یار بس کیونکہ ڈیٹا یہ پرانا ہے نا. ہاں تو یہ ساری چیزیں پھر جو تمام ادارے ہیں ان کی کوئی بظاہر جو ہے اس میں بہتری نہیں آئی ہے. اور مگر مسئلہ اگین یہی ہے کہ خان صاحب نے جو دعوے کیے تھے، اور دعوے کسی نے بڑا خوب کہا کہ آج انہیں پتہ لگتا ہے کہ جو ہے وہ پاکستان کی ایک مشہور عمران سیریز ہوتی تھی کہ اس کا نام کیوں رکھا گیا تھا. تو اس میں جو ہے کیونکہ اس میں ظاہر وہ ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جب یہ کہا، یہ تو آپ نے 4-3 شارٹ سنا دیے، مگر انہوں نے جب حکومت میں آتے اعلان کیا تھا، اور اس سے پہلے بھی کہتے رہے کہ 90 دن میں وہ کرپشن ختم کر دیں گے. 90 دن سے وہ چیز ظاہر ہے پھر آپ کو پتہ ہے. دیکھیں اگین یار دیکھو باٹم لائن یہ ہے کہ یار دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ یار کچھ سرویز لیے، ان کو جوڑ دیا، ان کی ویٹیجز لگائی، پھر آپ نے رنگ برین گراف بنائے، بیوٹیفل میپس جس میں آپ سکرول ان کر سکتے ہیں، اور یہ اور آپ کی ہیڈ لائن بن گئی. منجن ان کا بھی بک جاتا ہے اس طرح، ٹھیک ہے. جب آتی ہے ہمارا تو بکتا ہی بکتا ہے نا، اور ہمارا وہ آپ فکر ہی نہ کریں، ٹینشن نہ لیں، اس ملک میں اتنی خبریں آتی ہیں. اور اپوزیشن کا بھی بکتا ہے، اور کچھ حد تک پھر حکومت بھی اپنی بیچ دیتی ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ کسی نے نہ یہ رپورٹ پڑھنی ہے، نہ یہ رپورٹ پڑھنے کے بعد کسی کو سمجھ میں آنی ہے. اگر ایک دن تو اچھا گزر گیا نا، اس نے مجھے گالی دے دی، میں نے اسے گالی دے دی. اگر یہ رپورٹ نہ بھی ہوتی، اگر نہ بھی آتی تو کوئی مطلب سین تبدیل تو نہیں ہو جانا. لیکن دیکھیں فیکٹس کو ٹویسٹ کریں بالکل یار، ترجمان کا کام ہی یہی ہوتا ہے، کوئی بھی ترجمان ہو، ٹھیک ہے. ہر ایک چیز پر سیاست کھیلنی ہوتی ہے، آپ کھیل لیں، لیکن کم از کم جس چیز پر آپ بات کریں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کوئی کرپشن انڈیکس، ہمیں اگین بار بار یہ بات کرنی پڑتی ہے، اور اگر آپ سوشل میڈیا پہ غلطی سے آپ نے یہ بات کر دی تو لوگ آپ کو ان کا ہی اسکرین شاٹ نیچے نہ جو یہ بات آپ نے کیا کہ سر نہیں آپ یہ نہیں کہہ رہے اس میں یہ لکھا ہو، اور آپ حکومت سے زیادہ وہ ہے، خدا کا خوف کرو. I mean یہ اگین نان ایشوز ہیں، فرینکلی اسپیکنگ یہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ایک انڈیکیٹر دیتی ہے کہ یار ان چیزوں پر بہتر ہے کہ آپ کام کر لیں. ایک جو میں نے جو اس کے بارے میں پتہ نہیں اب صحیح ہے یا غلط ہے، جو رول آف تھم اس کے بارے میں نے سوچا تھا کہ جنرلی ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ نام ہے نا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، رائٹ، تو جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں ٹرانسپیرنسی کم ہے، ٹھیک ہے، کہ آزادی کم ہے، یا جو جس طرح گورننس کے ایشوز ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. آپ سوال پوچھتے ہیں، عوام اگر جاننا چاہتے تو کتنی معلومات تک رسائی ہے، یہ بھی ان کی چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہے. دیکھو جیسے اگر آپ دیکھیں کہ مسلسل ان کی جو بیسٹ پرفارمنگ میں کون سی کنٹریز آتی ہے، فن لینڈ ٹائپ، ڈینمارک اور نیوزی لینڈ، مطلب ڈینمارک نیوزی لینڈ، فن لینڈ از آلسو آئی تھنک ان دی ٹاپ 10 اوپن سوسائٹیز، ٹھیک ہے. اب اگر میں اس سے بھی ناپنے کی کوشش کروں تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایران کا اس میں کیسے اوپر گیا ہے، کون سی اوپن سوسائٹی ہے. انفیکٹ ہمارے سے 10 گنا زیادہ اوپیک سسٹم ہے ان کا. افغانستان کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی. نہیں افغانستان تو خیر ہم سے بہت، ایون انڈیا میں فار دیٹ میٹر، اور یا انڈیا 165 میں آتا ہے، انڈیا 87 ہے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا، تو مجھے ان کی نا اگین
بیکاز یہ کوالٹیٹیو ڈیٹا انالیسس نہیں ہے, یہ کوالٹیٹیو ڈیٹا انالیسس ہے. اگر بھارت میں 4 لوگوں سے انہوں نے بات کی اور چاروں نے کہا کہ نہیں سر سب کچھ سیٹ ہے, تو وہ بھی ان کا ریفلیکٹ ہوگا یہاں پر. تو اگین اٹ از اے بیڈ انسٹرومنٹ. تم شہباز گل کی نوکری خطرے میں ڈال رہے ہو. نہیں کچھ میں میرے سے کیا ہوگا, وہ میں ایسی باتیں کر بھی نہیں سکتا نا سر. دیکھیں اگین یہ ایک آپ سمجھیں نا فٹے میں 12 انچز ہوتے ہیں نا, یہاں پر ایسا نہیں ہے. یہاں پر کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ فٹے میں کتنے انچز ہوتے ہیں؟ کوئی کہے گا 6, آپ کہیں گے 8, میں کہوں گا 4, تو ہم کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ فٹا 6 انچ کا ہوتا ہے. یہ دس از ہاؤ دیٹ ورکس یار. اس کے اوپر اتنا شور کیوں نہیں؟ اور اس پہ ہم نے جو آدھا پروگرام کر دیا کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ شور مچا رہے ہیں یار, ہر سال مجبور کر دیتے ہیں. ہر سال میں کہتا ہوں اس پہ نہیں کرنا. یہ تو نہ پوچھے آدھا پروگرام کیوں کر دیا یار, مطلب کیا ایسی باتیں کون کرتا ہے یار؟ اسٹوپیڈیٹی ہے تو ہم نے آدھا پروگرام قسم سے یار. اچھا اب آدم کر کے نا اپنے نمبر بنانے کے لیے. ہاں بالکل. اور کیا آپ کو بھی پتہ ہے کیوں کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں نہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کیوں کیا ہے ہم نے آدھا پروگرام, لیکن یہ کہ وقفے کے لے لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوسرے جو موضوع ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. ویلکم بیک. اب جی ہم بات کریں گے خلائی مخلوق کے بارے میں, اور کھل کر بات کریں گے کیونکہ ہم ڈرتے ورتے نہیں ہیں. روک سکو تو روک لو, اور وہ اس لیے کہ بالآخر خلائی مخلوق بھی کھل کر ہمارے سامنے آ گئی. اگر آپ میری بات نہیں ماننا چاہتے نہ مانیں, بے شک آپ یہ ویڈیو دیکھیں جو PIA کی کاکپٹ میں بنایا گیا ہے ایک UFO کا. چیک کریں. No. This is not a balloon and this is not an aircraft. ادھر سائڈ پہ It's moving. It's moving. جی یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے UFO. UFO کا مطلب Unidentified Flying Object, یا عام الفاظ میں کیا کہیں گے, اڑتے ہوئے نامعلوم افراد. اگر آپ اس طرح کہنا نامعلوم مخلوق, نامعلوم خلائی مخلوق, نامعلوم آبجیکٹ, یا جو بھی چلے جو بھی کہنا چاہیں, سمجھ آپ گئے ہیں. جب میں نے پہلے یہ ویڈیو دیکھا سوشل میڈیا پر ہی دیکھا, تو میں نے کہا کہ یار کسی نے ایسے ہی بنا دیا ہوگا, یہ کوئی فیک ویڈیو ہوگا, پرانا ویڈیو ہوگا, جو بھی آئے گا. لیکن پھر PIA کی ترجمان کے اس پر بیان دیا گیا, وہ سن لیں. جو رپورٹڈ واقعہ ہے وہ PK 304 کا ہے, جو کہ سیٹرڈے 23 جنوری 2021 کے پیش آیا, جس میں ایک پرواز جو کہ کراچی سے لاہور جا رہی تھی. اس کے کپتان نے ملتان اور ساہیوال کے درمیان میں کوئی ایسی چیز کا مشاہدہ کیا جو کہ زیادہ کلیئر نہیں تھا. اس سلسلے کے اندر اس نے اس چیز کو رپورٹ کیا, اور وہ رپورٹ کے ساتھ جو فوٹیج ہے وہ میڈیا کو بھی ریلیز ہوئی. اس کے اوپر حتمی طور کے اوپر کہنا ہے کہ یہ کیا چیز تھی بہت زیادہ قبل از وقت ہوگا, یا شاید ہم حتمی طور پہ کبھی بھی یہ بات نہ کہہ سکیں. لیکن ایک ایونٹ تھا جو کہ ریکارڈ ہوا ہے ایز پر پروسیجرز, اور وہ ہی سب جگہ کے اوپر رپورٹ ہوا. مطلب کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ ویڈیو جینوئن ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں کہ وہ موو بھی کر رہی ہے. اچھا اب ظاہر ہے کہ پاکستان ہے, تو جب یہ خبر آئی اور جو سوشل میڈیا پر آئی تو لوگ اپنی ٹپیکل قسم کی باتیں کرنے لگ گئے, کہ جو مطلب تھوڑے سے پازیٹیو لوگ ہیں وہ کہنے لگ گئے کہ سر یہ تو مطلب ہماری ترقی کی نشانی ہے, کیونکہ پہلے دوسرے ملکوں کے سفیر آتے تھے, اب دوسرے سیاروں سے سفیر آ رہے ہیں تبدیلی دیکھنے کے لیے, اور مطلب امپلیمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے نا. مارس میں بھی مارس کو بھی تبدیلی چاہیے یار, اتنی دیر سے سوکھا ہوا ہے, وہاں پہ کوئی بلین ٹری سونامی بنا دے, کتنا اچھا ہوگا. پھر کچھ ظاہر ہے کہ نیگیٹو لوگ بھی ہوتے ہیں, ہر ایک چیز میں مطلب کوئی نہ کوئی کیڑا نکالتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار پکی بات تو نہیں ہے, کوئی ڈرون تو نہیں ہے کرین کے ساتھ یہ جو لیز پہ دی تھے اپنے پلینز, ان کی پیمنٹ نہیں کی, تو وہ مانیٹر تو نہیں کرتے کہ یار جیسے یہ بندہ لینڈ کرے گا نا ہم وہاں پر اس پر قبضہ کر دیں گے. اور پھر زیادہ تر لوگ مذاق ہی بنا رہے تھے. جیسے ایک صاحب نے کہا کہ سر میں نے یہ کلوز اپ شاٹ لیا ہے اس UFO کا, یہ دیکھیں سر, اور یہ پکی ہماری ہی ہے, کیونکہ آپ اگر اس کی رائٹنگ دیکھیں تو ماں کی دعا جنت کی ہوا اور بے وفا یار سے نسوار بہتر ہے. تو وہ عبد الکلیم باڈی میکر جو ہے نا, ان کا کام آپ کو اس پہ ایک اور نعرہ بھی لکھ سکتا تھا, رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے. بالکل یہ بھی ہے, یہ تو ہمیشہ ہو سکتا ہے. اور پھر میری جو ذاتی رائے ہے, میرا خیال ہے کہ یہ بھائی صاحب تھے جو فائنلی ٹیک آف کر دیے. اگر دوسری پکچر ہم دکھا سکیں, یہ
مشہور زمانہ کیا کر رہے ہیں؟ مدنی طیارہ. سر آپ کو مدنی طیارے کے بارے میں نہیں پتا؟ یہ پہلے بھی آ چکا ہے, یہ 1000 دفعہ آیا ہے. مجھے جب بھی چانس ملتا ہے میں ان کو ڈالتا ہوں کیونکہ بہت مطلب اس میں برکت ہے, فیوریٹ قسم کی تصویر ہے. اچھا, بٹ آن اے سیریس نوٹ, آپ کو پتا ہے کہ دنیا بھر میں یو ایف او انتھوزیاسٹس بہت ہیں, ٹھیک ہے, اور پوری تھیوریز ہیں اور بہت سائٹنگز بھی ہوتی ہیں. تو ایک صاحب نے اس پر کامنٹ کیا کہ یہ مجھے تھوڑی سی مجھے فیملیئر لگ رہی ہے. سن 2004 میں یو ایس ایس ایئرکرافٹ کیریئر نمٹس پر ایک فائٹر پائلٹ نے ایک ویڈیو بنایا تھا اپنی انسٹرومنٹیشن کے ساتھ, اور وہ بھی تقریباً اسی طرح کا ہے جس طرح کی یہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے, جس کو ٹک ٹیک شیپڈ یو ایف او کہتے ہیں. یہ ہوا تو 2004 میں تھا, لیکن سن 2000 میں پینٹاگون نے اپنے تمام جو یو ایف او ڈاکیومنٹس تھے ڈی کلاسیفائی کیے ہیں. تو اس کے اندر 4 اس طرح کی ویڈیوز بھی اپلوڈ ہوئی تھی ڈفرینٹ انسٹرومنٹیشنز کے ساتھ جو لی گئی تھی, اور اس کے ساتھ کافی ڈاکیومنٹس وغیرہ بھی ہوئی تھی, کیونکہ یو ایس ملٹری, یو کے ملٹری, رشین ملٹری بھی کافی دہائیوں سے یو ایف اوز کو انویسٹیگیٹ کرتی آ رہی ہیں. اچھا, ہزاروں سالوں سے یو ایف اوز لوگوں کو نظر آ رہے ہیں آسمانوں میں. انفیکٹ جو اس کی پہلی رپورٹ آپ کو ملتی ہے وہ فرعون کے وقت کی ملتی ہے کہ جی کہ یہ گول گھومتے ہوئے ان کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے اور یہ آسمان میں گردش کر رہے ہیں ہمارے اوپر. ایوری سینچری میں آپ کو اس کی رپورٹس ملتی ہیں, لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد رپورٹس آپ دیکھتے ہیں سپائک کرتے ہیں اس کے اندر. ایک وقفہ لیتے ہیں تو اس کی باقی ہسٹری آپ کو سنا. ویلکم بیک. جس میں بتا رہا تھا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد اور کولڈ وار کے دوران سب سے زیادہ سائٹنگز آپ کو وہاں ملتی ہیں. اچھا, یہ کیوں, یہ بھی اس پہ بات کرتے ہیں. 1952 میں ایک نیٹو کی سب سے بڑی ایکسرسائز ہو رہی تھی کہ اگر روس نے حملہ کر لیا تو ہم کیا کریں گے. تو آپ کو پتہ ہے اتنی ہیوی سیکیورٹی تھی کہ مذاق میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے کہ سر روسیوں کو تو ہم باہر رکھ لیں گے, لیکن اگر یو ایف اوز آ گئے تو ان کا کیا کریں گے. تو اس پر بڑی ہنسی مذاق ہوئی, لیکن پھر ہوا کیا کہ ایک ڈینش شپ جا رہی تھی اور انہوں نے رپورٹ کیا کہ اس کے اوپر ایک ٹرائنگل شیپ کی, جیسے اسٹیلتھ بامبر آج کل کے نہیں ہوتے, ایک شیپ جا رہا ہے جو ان کے مطابق 900 میل پر آور کی رفتار پر جا رہا تھا, اور اس طرح کی کوئی اس وقت چیز نہیں تھی. پھر ایک اور یو ایس فرینکلن ڈی روزویلٹ, ان کا ایئرکرافٹ کیریئر ہے, وہاں پر بالکل جیسے آج ہم نے یہ ویڈیو دیکھی ہے, ایک راؤنڈ قسم کی چیز جو بالکل اس کو فالو کرتی جا رہی تھی. انہوں نے سوچا کہ یہ شاید ویدر بلون ہے, لیکن پھر جب چیک کیا اتھارٹیز کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ ہم نے آج کوئی اس طرح کے ویدر بلون ریلیز ہی نہیں کیا. اور یہ نیٹو ایکسرسائزز ہیں تو آپ کو پتا ہے ان کو اتنا بھی پتا تھا کہ کبوتر کہاں سے آ رہے ہیں ان کے دوران. پھر ایک برٹش میٹیور فائٹر جیٹ جا رہا تھا اور اس کے اوپر بھی ایک گول قسم کا شیپ آ رہا تھا جو بالکل اس کے ساتھ چل رہا تھا. پھر وہ نیچے آیا اور ان کے مطابق گھوم کے آسمان کی طرف نکل گیا. یہ اتنی سیریسلی لی گئی یہ ساری چیزیں کہ یو کے ملٹری نے اپنی انویسٹیگیشن دوبارہ کھول دی یو ایف اوز کے اندر, جو ونسٹن چرچل نے انفیکٹ ایک خط لکھا تھا اس سے پہلے کہ سر مجھے بتائیں کہ کیا حقیقت ہے اس کی. انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ان انسیڈنٹس کے بعد وہ اپنی انویسٹیگیشن دوبارہ شروع کرتے ہیں. پھر ہم آتے ہیں سابق یو ایس صدر جمی کارٹر, آپ کو یاد ہوگا. جمی کارٹر صاحب کا دعویٰ ہے کہ 1969 میں وہ ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے اور وہاں پر ان کے بالکل سر کے اوپر ایک راؤنڈ شیپ جس کا کلر چینج ہو رہا تھا, تھوڑی دیر کے لیے منڈلایا اور پھر اگین سپیڈ میں آگے نکل گیا. رونلڈ ریگن 1974 میں سابق امریکن صدر, اس وقت کیلیفورنیا کے گورنر تھے, اور وہ ایک سیسنا میں جا رہے تھے اور وہاں پر بھی پھر وہ نیچے آئے تو بات کرنے لگے کہ ہمیں ایک انآئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ نے فالو کیا ہے, اور پھر 45 ڈگری اینگل پر وہ یوں نکل گیا, اور اس وقت کی کوئی ایسی اسپیس ایئرکرافٹ نہیں تھی جو اس طرح کی مووز کر سکے. نیچے آئے تو ان کو ملی یہ وال اسٹریٹ جرنل کے بیورو چیف, اور ان کو بتانے لگ گئے. پھر ایک دم ان کو سمجھ آئی کہ یار یہ تو میں صحافی سے بات کر رہا ہوں. اس کے بعد اس کے بارے میں کبھی انہوں نے بات نہیں کی. حال میں, اور یہ کافی ایک فنی سی اسٹوری ہے, کہ اسرائیل کی جو اسپیس سیکیورٹی سابق اسپیس سیکیورٹی چیف ہیں, انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ یو ایف اوز ہوتی ہے, انہوں نے کہا کہ جی یو ایف اوز بھی ہوتی ہیں, ٹرمپ کو بھی پتا ہے, لیکن ان کا ایک سیکرٹ معاہدہ ہوا ہے کہ کسی کو بتانا نہیں, اور یہ سیکریٹلی مارس پر ایک بیس بنایا ہوا ہے جہاں پر یہ مل کر سب ایکسپیریمنٹس کر رہی ہیں. اچھا, زیادہ تر ہوتا کیا ہے, اس طرح کے بہت کیسز آتے ہیں, بہت چیزیں ہیں جو لوگ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فلائنگ سوسر ہے یا آ گئے ہیں. کیسی چیزیں, جیسے کہ ویدر بلونز اکثر
بہت اوپر چلے جاتے ہیں, ہوا کی وجہ سے وہ بہت تیزی سے موو بھی کر رہے ہوتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکچولی یو ایف اوز ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اگر دور ہے تو آپ آسانی سے اس کو مسٹیک کر سکتے ہیں. پھر یہ جو پیپر لائنٹنز نہیں ہوتی چائنیز کی, ہاں, اور وہ کبھی کبھی 1 میل 1.5 میل اوپر چلے جاتی ہیں اور وہ گلو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اگین ہوا کے ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی بنتی ہیں. پھر ظاہر ہے اور چیزیں ہوتی ہیں, سیٹلائٹس, میسائلز. آسٹریلیا میں انفیکٹ ایک کیس ہوا کہ ایک خاتون نے پولیس کو کال کی اور کہا کہ جی پچھلے آدھے گھنٹے سے نا ایک یہ فلائنگ سوسر گول قسم کی میرے گھر کے بالکل اوپر ہے اور وہ وہاں ہی کھڑی ہے. تو پولیس نے جب چیک کیا, اس نے کہا, پوچھا, انہوں نے کہا کہ بی بی ہم اس کو چاند کہتے ہیں, یہ چاند ہے, ایسا نہیں ہے. پھر ایک اور فینومینون ہوتا ہے نیچر میں جس کی ابھی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے, اور اس کو کہتے ہیں بال لائٹننگ. آپ نے دیکھا ہوگا لائٹننگ جب آتی ہے اسٹرائک کرتی ہے, لیکن لائٹننگ کی ایک اور قسم بھی ہے جس میں وہ ایک بال بن جاتا ہے, اور انفیکٹ وہ اتنا عجیب و غریب ایک فینومینون ہے کہ یہ دیواروں کے تھرو بھی گھس جاتا ہے. تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جن بھوت آ گئے, اور پتہ نہیں شاید جن بھوت بھی ہوں. لیکن جو سب سے جو کنونسنگ تھیوری ہے ایٹ لیسٹ 40s اور 50s اور 60s کے لیے, کیونکہ ایریا 51 آپ نے نام سنا ہوگا, ایریزونا میں, نیو میکسیکو میں ہے میرا خیال ہے, تو وہاں پر سب سے زیادہ سائٹنگز ہوتی تھی. اور وہ اس لیے کیونکہ یہ وہ مرکز تھا جہاں پر وہ ورلڈ وار 2 سے وہ جو جرمن سائنٹسٹ آپ نے اٹھائے تھے نا یو ایس نے, یہاں پر یہ اپنے نئے راکٹس اور اپنی اسٹیلتھ پلینز کا, امریکہ کا چاغی ہے, وہاں پر اسٹیلتھ پلینز کی ٹیسٹنگ ہو رہی تھی. تو یقیناً اس کا بھی یہ پتہ لگے گا کہ یار یا تو کوئی سیٹلائٹ تھی یا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن تھا یا ایلون مسک صاحب کا اسپیس ایکس راکٹ تھا. لیکن میں پرسنلی تو میں چاہوں گا کہ یہ ایکچولی مطلب ایلینز ہی تھے, اور اگر آ گئے ہیں تو پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ تھوڑی سی نجات. خلائی مخلوق سے آپ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں؟ نہیں ایکچولی یہ غلط ہو گیا میرا خیال ہے, I was just joking. لے جائیں. چلے, خدا حافظ. خدا حافظ.